लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मोहतरम सामीन और नाजरीन, खादिम स्टील फैसलाबाद की मस्जिद में दर्स कुरान का सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतों की तोफ़ैल जारी व सारी है। और इस वक्त सूरह माइदा का आगाज़ हो चुका है। सोशल मीडिया के नाज़रीन के लिए कुरान मजीद की सूरतों का रुकू ब रकू खुलासा पेश करने का प्रोग्राम तय हुआ था। इस सिलसिले में सूरह फातिहा और सूरह बकरा अपलोड की जा चुकी हैं। आज हम बात करेंगे सूरह आले इमरान की। ये तरतीब के एतबार से कुरान मजीद की तीसरी सूरत है। इसके 20 रकू हैं और 200 आयात। मदनी सूरत है। इसके नाम की वजह यह है कि हज़रत सैयदुना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके नाना जान हज़रत इमरान के नाम पर ये सूरत है। आले इमरान यानी हज़रत इमरान के बीवी बच्चों के हवाले से इसमें मालूमात मौजूद हैं और उनके हालात इसमें बयान हुए हैं। इस निस्बत से इसका नाम है आले इमरान। पीछे जो हमने सूरह बकरा का खुलासा पेश किया, उससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि उसमें यहूद के गलत नज़रियात और उनके बुरे आमाल की बड़ी तफसील के साथ तरदीद की गई। और ये जो सूरह आले इमरान है, इसमें ज़्यादा फोकस हमें ईसाइयों के गलत अकायद और गलत नज़रियात की तरदीद पर नज़र आएगा। इस सूरत के अंदर हज़रत इमरान की ज़ौजा मोहतरमा के फ़ज़ाइल और आपका तज़किरा भी शामिल है और आपकी साहिबजादी हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इसमें तज़किरा भी शामिल है। आपके मीलाद की सारी तफसील इसके अंदर मौजूद है। आपका बचपन शरीफ कैसे गुजरा और आपकी किरामात वगैरह इसमें बयान फरमाई गई। फिर उसके बाद हज़रत सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम का मीलाद बड़ी तफसील के साथ इस सूरह मुबारका में बयान हुआ और इसके साथ साथ जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद भी बड़े खूबसूरत अंदाज में इस सूरत में बयान हुआ। यहूद और मुनाफिकीन मदीना की साजिशों का भी इस सूरत में पर्दाचाक किया गया। नजरान के ईसाइयों का एक बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन मदीना तैयबा में आया था नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करने के लिए। 60 अरकान पर मुश्तमिल ये वफ्द था। इन लोगों ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की और अपने मुशरिकाना नज़रियात को बरहक साबित करने की कोशिश की, लेकिन वो चूंकि झूठे थे तो अपने मौक़िफ़ को साबित करने में नाकाम रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बात का जवाब ना दे सके। इस सूरत की इब्तिदाई तकरीबन 80 आयात उन्हीं नजरान के ईसाइयों के नज़रियात और उनकी तरदीद के हवाले से बहस करते हैं। सूरह आले इमरान का पहला रुकू जो तीसरे सिपारे के 9वें रुकू से जिसका आगाज़ है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान हुई हैं और उसकी वादानियत का बयान है, उसकी तौहीद का बयान है, ईसाइयों के मुशरिकाना अकायद की तरदीद की खातिर। और इसी रुकू के अंदर ये भी बताया गया है कि कुरान मजीद की आयात 2 किस्म की हैं, कुछ मुहकम और कुछ मुतशाबिह। अहले ईमान मुहकम पर अमल पैरा होते हैं, उनसे अपने अकायद और नज़रियात को संवारते हैं, जबकि जिनके दिलों में कजी है, जिनके दिलों में टेढ़ापन है, वो हमेशा मुतशाबिह की कुरेद में पड़े रहते हैं। सूरह आले इमरान का दूसरा रुकू जो तीसरे सिपारे का 10वां रुकू है, इसके अंदर ये बताया गया कि कुफ्र इख्तियार करने वाले जहन्नम का ईंधन बनेंगे और कुफार के अनकरीब मगलूब हो जाने की गैबी खबर भी इसी रुकू में दी गई थी और उसका जलवा सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने अपनी ज़िंदगियों में अपनी आंखों के सामने देखा। इस रुकू में ये भी बताया गया कि दुनियावी मालो मता के मुकाबले में
تقوی اختیار کرنے والے اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے وہ جنت کے مستحق ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام کی اس میں عظمت اور شان کے حوالے سے ان کی کچھ صفات کا بھی بیان ہے۔ مثلا ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ صابرین ہیں، صبر کرنے والے ہیں، صادقین ہیں، سچے ہیں، قانتین ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، منفقین ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے ہیں، اور وہ مستغفرین ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانے والے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہیں۔ اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین برحق ہے۔ سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ آیات الہی کا انکار کرنے والے اور انبیاء و اولیاء کو ناحق قتل کرنے والے عذاب علیم کے مستحق ہیں، ان کے اعمال اکارت گئے اور ان کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ یہود کا نظریہ یہ تھا کہ ہم تو گنتی کے چند دن دوزخ میں جائیں گے، اس کے بعد جنت ہی ہمارا مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ تو ان کی اس میں تردید کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ عزت اور ذلت اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت سے ہمکنار کرے، جسے چاہے ملک دے اور جس سے چاہے ملک چھین دے۔ وہ طاقت والا ہے، وہ قدرت والا ہے، یہ فیصلے اس کے ہیں، تم ایسے فیصلے کرنے کے مجاز نہیں ہو۔ اہل ایمان کو اس رکوع میں یہ نصیحت کی گئی کہ وہ کافروں کو اپنا رازدار اور اپنا دوست مت بنائیں، اور جو کوئی انہیں اپنا دوست بنائے گا، انہیں اپنا رازدار بنائے گا، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہ رہے گا۔ چوتھے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ جو آپ کی اتباع کرے گا وہ ہوگا اللہ کا محب۔ اسی رکوع میں حضرت مریم کے میلاد کا بھی بیان ہے اور آپ کی بچپن کی کرامات بھی اس میں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بھی اس میں بیان ہوا اور آپ کے فضائل بھی اس رکوع میں بیان فرمائے گئے۔ پانچویں رکوع میں حضرت مریم کے فضائل کا بیان ہے اور اس میں ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ نجدیوں کا یہ کہنا ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی وہ تو غیب نہ رہی، تو آپ کو غیب کا عالم کہنا یہ تو غلط ہے، آپ غیب نہیں جانتے تھے، کہ جو بتا دیا گیا وہ غیب تو نہ رہا۔ اب ان کے سامنے ہم نے قرآن مجید کی یہ آیت رکھ دی کہ رب تعالیٰ یہ خبریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طور پر نازل کرنے کے بعد بھی ان کو غیب ہی فرما رہا ہے، تو اس لیے آپ کو غیب دان نبی کہنا یہ قرآن کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ اسی رکوع کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد، اس کی تفصیلات بیان ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان، آپ کا مقام، آپ کے معجزات، ان کا بھی تذکرہ ہے، اور آپ کے معجزات میں سے ایک خاص معجزہ جس کا یہاں پہ میں حوالہ دے دینا چاہتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں خبر دے دیتا ہوں جو کچھ تم گھروں میں کھاتے ہو اور جو کچھ تم گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم غیب ہے کہ آپ اپنی قوم کے ہر فرد کو یہ بتا دیا کرتے تھے کہ گھر میں اس نے کھایا کیا ہے اور گھر میں بچا کر کیا رکھا ہے۔ تو قرآن مجید جا بجا انبیاء کرام کے علم غیب کی دلیلیں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے علم غیب کا انکار کیا انبیاء کرام کے حوالے سے، وہ اپنے عقیدے کو درست کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر قرآن کے انکار کا جو انجام ہے اس کے لیے انہیں تیار رہنا ہوگا۔ اسی رکوع میں آیت نمبر 54 ہے اس سورت کی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے قتل کرنا چاہا اور ان کے خلاف ایک سازش تیار کی،
تو اس سازش کو اللہ رب العزت نے اپنی خفیہ تدبیر سے کس طرح توڑا، اس کے ذکر کے حوالے سے ہے۔ اس آیت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو اس ویڈیو کے بالکل آخر میں آئے گی، لازماً سنیے گا۔ سورۃ آل عمران کے 6 رکوع میں یہ بتایا گیا کہ کفر والوں کے لیے عذاب شدید ہے اور اہل ایمان کے لیے اجر عظیم۔ کافروں کا نہ کوئی یار ہوگا نہ کوئی مددگار، جبکہ اہل ایمان کو ان کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اسی رکوع کے اندر عیسائیوں کو مباہلہ کا چیلنج بھی دیا گیا نجران سے آنے والے وفد کو۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور دونوں اپنے آپ کو ملت ابراہیمی ڈکلیئر کیا کرتے تھے۔ ان کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے 7ویں رکوع میں یہ ارشاد فرمایا کہ توریت اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتری ہیں، تو وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ہر باطل سے الگ رہنے والے حنیف مسلمان تھے۔ اس رکوع میں اہل کتاب کو آیات کے انکار اور اختلاط حق و باطل اور کتمان حق سے بھی روکا گیا ہے۔ ناظرین محترم، یہودیوں نے ایک سازش تیار کی تھی کہ ہمارے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، صبح کے وقت اسلام قبول کریں اور شام کو اسلام کو خیر بات کہہ دیں، اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم تو بڑے شوق سے گئے تھے، ہمیں تو یہ خیال تھا کہ یہ واقعی نبی برحق ہیں، تو ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ان پر ایمان قبول کرنا چاہیے تاکہ ہماری آخرت سمجھ جائے۔ لیکن ان مسلمانوں کے اندر جا کر بیٹھے ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ تو سب کا سارا معاملہ غلط ہے، اور یہ نہ تو آخری نبی ہیں اور نہ ہی دین برحق پر ہیں۔ تو اس طرح سے جو لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں وہ بھی اپنا ذہن بدلیں گے، اور جو آلریڈی مسلمان ہو چکے ہیں وہ بھی متزلزل ہو جائیں گے۔ تو اسلام کے حوالے سے لوگوں کو متزلزل اور پرگشتہ کرنے کی خاطر یہودیوں نے جو سازش تیار کی تھی، اللہ رب العزت نے اسے بر وقت اس سورت کے 8ویں رکوع میں بے نقاب کر دیا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو خبر دے دی کہ انہوں نے یہ سازش تیار کر رکھی ہے، اس کو ناکام بنانا ہے۔ اس رکوع میں امانت و دیانت اور عہد کو پورا کرنے کی تلقین کی گئی۔ عیسائیوں کو یہ مخاطب کر کے بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی تھے، وہ کیسے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا یا اپنے آپ کو خدا کہہ سکتے تھے۔ سورہ آل عمران کا 9واں رکوع جو کہ تیسرے سپارے کا 17واں اور آخری رکوع ہے، اس کے اندر جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بڑے خوبصورت پیرائی میں بیان ہوا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس میں روز ازل منعقد ہونے والے پہلے جلسہ میلاد کا احوال بیان کیا، جس میں بیان رب تعالیٰ کا تھا اور اس کے سامعین انبیاء و رسل تھے۔ رب تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں تو تم سب کے بعد میرا خاص رسول تشریف لائے گا، وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور ضرور ضرور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ تو تمام انبیاء اور رسل نے اس پر وعدہ کیا اور عہد کیا رب تعالیٰ سے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر سب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ ناظرین محترم، یہاں پہ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ رب تعالیٰ کو تو یہ معلوم تھا کہ جب میرا پیارا حبیب دنیا میں تشریف فرما ہوگا، جب اس کی جلوہ گری ہوگی، جب اس کا میلاد ہوگا، تو اس وقت باقی انبیاء دنیا سے اپنا سفر مکمل کر کے واپس جا چکے ہوں گے۔ تو ان کو یہ کہنا کہ اس نبی پر تم نے ضرور ضرور ایمان بھی لانا ہے اور ضرور ضرور اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے، اور ان سے اس کا اقرار لینا اور ان کا اقرار کر لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو دنیا سے اپنا سفر مکمل کر کے چلا جائے، جو فوت ہو جائے، وہ مدد کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جو نجدیوں نے یہ نظریہ پھیلایا ہوا ہے کہ جی
جو فوت ہو گئے جی وہ تو نعوذ باللہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے تو ان سے مدد مانگنا یہ تو شرک ہو گیا، تو یہ بالکل جھوٹا ان کا نظریہ ہے، قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے۔ انبیاء اور رسول سے یہ جو وعدہ لیا گیا تھا، اس کا جلوہ اور اس کا ظہور ہمیں شب معراج نظر آتا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے 50 نمازوں کا تحفہ اپنی امت کے لیے ملا تھا، تو وہ کس کی مدد سے کم ہو کر 5 ہوئی تھیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو 5 نہیں بلکہ 50 نمازیں پڑھ لینی چاہیے، ان کے لیے 5 کی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام کے علاوہ اب کوئی اور دین کسی کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرے گا وہ دائمی عذاب جہنم کا مستحق ہوگا، اور جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے وہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا۔ سورہ آل عمران کا 10واں رکوع چوتھے سپارے کا پہلا رکوع ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کامل نیکی یہ ہے کہ اپنی عزیز چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ شریعت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حلال کہتے ہیں۔ تو ان کی تردید میں اس رکوع کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر سچے ہو تو تورات لے آؤ، اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ چونکہ جھوٹے تھے اس لیے تورات نہ لے کر آئے۔ اسی رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ زمین پر پہلا عبادت خانہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے، جو برکت کا اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اہل ایمان سے اس رکوع میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ اہل کتاب تمہیں گمراہ کر کے مرتد کرنا چاہتے ہیں، اور تم ایسا کیسے کر سکتے ہو جبکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر تشریف فرما ہیں۔ 11ویں رکوع میں اہل ایمان کو یہ نصیحت کی گئی کہ اپنی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاریں اور مسلمان ہوتے ہوئے دنیا سے جائیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے۔ روشن نشانیاں آ جانے کے باوجود اہل کتاب فرقوں میں بٹ گئے تھے، اہل اسلام کو نصیحت کی گئی کہ وہ اپنا اتحاد قائم رکھیں۔ اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے۔ جو روشن چہرے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور جو سیاہ چہرے والے لوگ ہوں گے وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اور اس کی تفسیر میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ روشن چہرے والوں سے مراد اہل سنت ہیں، اور سیاہ چہرے والوں سے مراد اہل بدعت ہیں۔ 12ویں رکوع میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ مسلمان لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے والی بہترین امت ہیں۔ اہل کتاب یہود وغیرہ مسلمانوں کو ستانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی، یہ خوشخبری بھی اس میں سنائی گئی، اور بتایا گیا کہ یہ ہمیشہ ذلت کا شکار رہیں گے سوائے اس کے کہ مسلمان ہو جائیں یا پھر کسی دوسری قوم کی پناہ میں آئیں، ورنہ ذلت ہی ان کا مقدر رہے گی۔ مسلمانوں کو اس میں یہ نصیحت کی گئی کہ غیروں کو اپنا رازدار نہ بنائیں، یہ جو غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، یہ ان کی خوشی پر تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اپنا رازدار نہ بنایا جائے، اور صبر و تقوی اختیار کیا جائے، تو کوئی بھی کفار اپنی کسی سازش سے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ غزوہ احد کے لیے جب لشکر رواں دواں تھا تو رستے میں عبداللہ ابن ابی منافق کی قیادت میں 300 سپاہیوں نے مسلمانوں کے لشکر کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ واپس پلٹ آئے۔ اس سے بعض لوگوں کے حوصلے پست ہوئے کہ اتنی بڑی تعداد واپس چلی گئی ہے تو کیا بنے گا، تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا اس 13ویں رکوع کے اندر حوصلہ بڑھایا اور انہیں تسلی دی
کہ بدر میں جب تم بے سر و سامان تھے، تم کمزور تھے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کی تھی، تو اب تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ 14ویں رکوع میں سود سے بچنے کی تلقین کی گئی، اللہ رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، اور صحابہ کرام کی عظمت اور شان اس میں بیان کی گئی کہ یہ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور غصہ پینے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، اور توبہ کرنے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم سچے ہو تو غالب تمہیں نے آنا ہے، اس لیے سچ پر قائم رہنا لازم ہے مومن کے لیے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جس پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اس کی حکمت اس رکوع میں بتائی گئی کہ ایمان والوں کی پہچان کرانا مقصود تھی، کہ کون لوگ ایمان والے ہیں اور کون منافق ہیں، دونوں کو ممتاز کرنا مقصود تھا، اور اہل ایمان کے ایمان کو نکھارنا تھا، ان کو زیادہ عزتیں بخشنی تھیں، اور کچھ اہل ایمان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمانا تھا، اور کافروں کو مٹانے کی تمہید بنانا تھا اس واقعے کو، اس لیے یہ سارا کچھ رونما ہوا۔ 15ویں رکوع میں میدان احد میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تو مسلمانوں میں جو بے چینی پھیلی، اس کے ازالے کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول دنیا سے جاتے رہے، اور جو بھی دنیا میں آیا اس نے دنیا سے جانا ہے، تو کیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں یا وصال فرما جائیں تو تم دین سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہونا ہے، دین قائم رہے گا تو تم بھی حوصلے کے ساتھ اس دین پر کاربند رہو۔ بہت سے انبیاء کرام نے جہاد کیا، اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے اہل ایمان نے جہاد کیا، اور اس راہ میں آنے والی کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت سے وہ گھبرائے نہیں اور کبھی ہمت نہیں ہاری۔ تو اے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، تمہیں بھی ہمت سے کام لینا ہے اور اپنا کردار، اپنا عمل ان سے بھی بڑھ کر ثابت کرنا ہے۔ 16ویں رکوع میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ کفار کی پیروی نہ کرو، اور تمہارا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ہے، اس سے ڈرو اور اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو، کفار کے دلوں میں عنقریب تمہارا رعب ڈال دیا جائے گا۔ احد کے میدان میں درہ چھوڑنے والوں کی معافی کا اعلان بھی اسی رکوع کا حصہ ہے۔ منافقین کا یہ کہنا کہ اگر ہم یہاں پہ میدان میں نہ آئے ہوتے تو آج مارے نہ جاتے، اس کا جواب بھی اس رکوع میں دیا گیا کہ اگر تم گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے اور تمہاری موت یہاں لکھی ہوتی تو تمہیں کھینچ کر یہاں پر لے آتی۔ موت سے کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے، موت نے بہرحال آنا ہے، تو اس سے بچنے کی خاطر اللہ کی راہ میں جہاد سے رکنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کے 17ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ منافقین اہل ایمان کو بزدل بنانا چاہتے ہیں، اور وہ انہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر تم میدان احد میں نہ جاتے، ہماری بات مان لیتے اور مدینہ طیبہ ہی میں رہتے تو موت سے بچ جاتے۔ ان کو یہ کہا گیا کہ موت و حیات تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور اسی تناظر میں شہادت کے فضائل بیان فرمائے گئے، اور شہیدوں کے لیے بخشش اور رحمت کی بشارت سنائی گئی۔ درہ چھوڑنے والے صحابہ کرام کی معافی کا اعلان پچھلے رکوع میں بھی ہوا۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ بھی ان سے درگزر کیجئے، انہیں معاف کر دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنا مشیر بنائیے، یعنی یہ ایسا گمان نہ کریں کہ شاید اس واقعے کے بعد ہماری اہمیت کم ہو گئی، آپ ان کو مشوروں میں شامل کیجئے تاکہ ان کے حوصلے بلند ہوں کہ انہی کی ہمت ہے کہ دوبارہ کفار کو میدان سے بھاگنا پڑا تھا، تو انہوں نے اپنے اس وقتی جو معاملہ پیش آیا اس کا ازالہ وہیں پہ کر دیا تھا۔ اب ان کے ساتھ اپنا تعلق ایسا رکھیے کہ ان کو کسی طرح کی کمتری کا احساس نہ ہو۔ یہ صحابہ کرام کی عظمتوں کا بہت عظیم بیان ہے کہ اللہ رب العزت ان کی تسکین خاطر کا کس حد تک اہتمام فرماتا ہے۔ اس رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد
पाक का तज़किरा इन अल्फाज में आया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि बेशक अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल मबूस फरमाया। अल्लाह पाक अहले ईमान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के तज़किरों से जलने वालों के शर से बचाए और उन्हें अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाने की भी तौफीक अता फरमाए बढ़ चढ़ कर, और आपकी सीरत मुताला को अपनाने का शौक़ और जज्बा भी ज़्यादा से ज़्यादा अता फरमाए। इस रुकू में ये भी इरशाद फरमाया गया कि शुहदा को मुर्दा ख्याल भी न करो, वो मुर्दा नहीं हैं बल्कि जिंदा हैं, अपने रब के पास उनको रिज्क दिया जाता है, वो शादां और फरहां हैं और खुशी मनाते हैं, और उन्हें कोई खौफ भी नहीं है और किसी किस्म का कोई गम भी उन्हें दरपेश नहीं है। 18वें रुकू के अंदर सहाबाए किराम के जज्बों का एक और नज़ारा हमें कराया गया कि जब सहाबाए किराम ज़ख्मों से चूर मदीना तैयबा में पहुँचे, बहुत सारे शहीद हो चुके थे और जो ज़िंदा थे वो सारे के सारे ज़ख्मी थे और शदीद ज़ख्मी थे। ऐसी हालत में जब मदीना तैयबा में पहुँचे तो इत्तला मिली कि कुफ़ार पलट कर दोबारा हमला करना चाह रहे हैं। तो इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सहाबाए किराम अपनी तकालीफ को भूल कर एक बार फिर पूरे जोश और जज्बे के साथ कुफार की जानिब रवाना हुए, और उन रवाना होने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजर अज़ीम की इस रुकू में खुशखबरी सुनाई। ओद से जाते वक्त मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों से ये कहा था कि अगले साल हम बद्र सुगरा के मकाम पर मिलेंगे। जब एक साल पूरा हुआ और कुफार मक्का पूरी तैयारी करके अरब के बहुत सारे कबीलों को साथ मिलाकर कई लश्करों पर मुश्तमिल एक बड़ा लश्कर जरहात लेकर मक्का मुकरमा से निकले, मगर पीछे 16वें रुकू में अल्लाह पाक ने जो वादा फरमाया था कि कुफार के दिलों में मुसलमानों का रोब डाल दिया जाएगा अनकरीब, तो उसका नज़ारा यूं सामने आया कि ये लश्कर जर्रार अभी बद्र सुगरा से बहुत पीछे था, तो अचानक उनके दिलों में मुसलमानों का ऐसा रोब बैठ गया कि वो वहीं पे रुक गए और एक शख्स को हायर किया और उसे मदीना तैयबा भेजा कि तुम जाकर मुसलमानों को डराओ, उन्हें कहो कि कुफार का बहुत अजीम लश्कर है जो बद्र सुगरा के मकाम पे पहुंच चुका है, अगर तुम वहां पे गए तो मारे जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, तुम्हारा नामो निशान तक नहीं रहेगा। तो इतना उनको डरा दो कि वो मदीना से निकलने की जुर्रत ही ना करें। लेकिन जब उस शख्स ने जाकर मदीना तैयबा में ये बातें की तो सहाबाए किराम के जोश व जज्बे में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और उन्होंने फ़ौरन मदीना तैयबा से रवानगी का फैसला किया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर बद्र सुगरा के मकाम पर आए तो पता चला कि वो सारी इत्तिला गलत थी, कुफार वहां पे पहुंचे ही नहीं। मुसलमान वहां पर खैमाजान हुए, करीबी देहात में मेला लगा हुआ था। 8 दिन तक मुसलमानों ने वहां रहकर उस मेले में तिजारत का काम किया। सुबह को जाते, माल खरीदते और उसको बेचकर शाम को मुनाफा कमा कर वापस आते। तो यूं 8 दिन में बेहद मुनाफा कमाकर अल्लाह की नेमतें हासिल करके और गाजी का एजाज लेकर मदीना तैयबा की तरफ वापस लौटे। इसी रुकू में ये भी बताया गया कि अल्लाह ताला की ये शान नहीं है कि ए आम लोगों तुम्हें गैब पर मुत्तले करे, अल्लाह अपने रसूलों में से चुन लेता है जिसको चाहता है गैब के उलूम के लिए। बखीलों को इस रुकू में ये बताया गया है कि बुख्ल का अंजाम ये होगा कि क़यामत के दिन तुम्हारा माल तुम्हारे गले का तौक बन जाएगा जिसको तुम बचा कर रखा करते थे। यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक मुतालबा किया कि आप कुर्बानी कीजिए और उस कुर्बानी को आग उठा कर ले जाए ताकि हमें ये यकीन हो कि कुर्बानी आपकी कबूल हो गई, तब हम आपकी नबूवत पर ईमान लाएंगे। 19वें रुकू में यहूदियों को कहा गया कि अगर तुम अपने इस कौल में सच्चे हो तो जिन अंबिया ने इस अंदाज में कुर्बानी की थी उन पर तुमने ईमान क्यों नहीं रखा और उन्हें तुमने नाहक कत्ल क्यों किया था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई के लिए इरशाद फरमाया गया कि आपसे पहले रसूलों को भी झुटलाया गया था, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आप भी इस चीज़ से
اپنے حوصلے کو پست نہ کیجیے گا، بلکہ تبلیغ کا جو کام آپ کے ذمہ ہے آپ اس کو انجام دیتے رہیے۔ اہل کتاب کے بارے میں بتایا گیا کہ ان سے پختہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ کتاب کی تعلیمات کو کھول کر بیان کریں گے، کچھ نہیں چھپائیں گے، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کر کے اپنے لیے جہنم خرید لی۔ 20ویں رکوع میں یہ بیان کیا گیا کہ عقل والے لیل و نہار کے آنے جانے میں اور سماوات اور ارض کی تخلیق میں غور کرتے رہتے ہیں اور رب کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں، اپنی بخشش کے لیے اور دوزخ سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنی موت طلب کرتے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جبکہ کفار کا دنیا کے ممالک میں گھومنا پھرنا، بلاد میں ان کا چلنا پھرنا یہ وقتی ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے، آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس رکوع کے آخر میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے صبر اور ثابت قدمی کی تلقین کی گئی اور اللہ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کی گئی تاکہ مسلمان فلاح پا سکیں۔ یہ آخری رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا اور یہ چوتھے سپارے کا 11واں رکوع ہے۔ ناظرین محترم، اس سورہ مبارکہ میں چند آیات ایسی ہیں جن کی طرف آپ کی خاص توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ سورہ آل عمران کے 5ویں رکوع کی آیت ہے۔ اس کے ترجمے میں لوگوں نے اللہ رب العزت کی شان میں شدید گستاخی کا ارتکاب کیا۔ شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین کے جو ترجمے مارکیٹ میں دستیاب ہیں ان میں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے لیے فریب، داؤ اور مکر کرنے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے مولوی محمود الحسن دیوبندی نے بھی اپنے ترجمے میں مکر اور داؤ دونوں لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے۔ فتح محمد جالندری اس نے چال کا لفظ استعمال کیا اور اس طرح رب تعالیٰ کی عظمت اور شان میں شدید گستاخی کا ارتکاب کیا۔ فریب، مکر، داؤ، چال یہ ساری گالیاں ہیں اور کوئی بھی شخص اپنے لیے یا اپنے والد، اپنے کسی بہن بھائی کے لیے یہ لفظ برداشت نہیں کرتا، اور کلمہ پڑھنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کیے جائیں اور وہ برداشت کر جائے تو یہ بات حیرت والی ہے۔ ایسے لوگوں کے کلمے پہ ہم کس طرح اعتماد کر لیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے لیے خفیہ تدبیر کے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اسی طرح سے آگے آیت نمبر 140 ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ عبد الماجد دریابادی دیوبندی نے اس کا ترجمہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے۔ اشرف علی تھانوی دیوبندی نے ترجمہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے، یعنی ان لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جانتا ہی نہیں ہے اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت کے علم پر اتنا بڑا اعتراض یہ ان لوگوں کی انتہائی جسارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔
سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں یوں کیا، اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی۔ وہ خود جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے، اسے جاننے پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ یہاں پہ دوسروں کو ایمان والوں کی پہچان کرا دینے کی بات کی گئی تھی۔ آگے آیت نمبر 142 میں ارشاد ہے وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهِدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے، اور ابھی معلوم نہیں کیے اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں، اور معلوم کرے ثابت قدم رہنے والوں کو۔ مولوی محمود الحسن دیوبندی نے ترجمہ کیا، اور ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں، اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو۔ عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ ہے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور نہ صبر کرنے والوں کو جانا۔ جالندری کا ترجمہ ہے، حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ اشرف علی تھانوی نے لکھا، حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو، اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ تو باقیوں نے اللہ کے جاننے کی نفی کی اور کہا کہ اللہ نے ان کو جانا نہیں، اللہ نے معلوم نہیں کیے جنہوں نے جہاد کیا اور جو ثابت قدم رہے، اور تھانوی نے کہا کہ اللہ نے ان کو دیکھا ہی نہیں۔ تو دونوں طرف یہ شدید گستاخی ہے رب تعالیٰ کی، اس کی عظمت اور شان کا انکار ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے، آپ نے لکھا کہ اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی۔ ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ہے آیت نمبر 166، اور اس کے ساتھ آیت نمبر 167 کا ابتدائی حصہ، دونوں کے الفاظ ملاحظہ کیجئے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا۔ تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی دیکھ لیں اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے نفاق کا برتاؤ کیا۔ عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ ہے، تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے اور ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت اختیار کی۔
कंजुल ईमान में सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इस आये मुबारका में इन अल्फाज का तर्जुमा यूं करते हैं, और इसलिए कि पहचान करा दे ईमान वालों की, और इसलिए कि पहचान करा दे उनकी जो मुनाफिक हुए। तो ये फ़र्क है अहले सुन्नत की सोच में और नजदियों की सोच में, कि एक तरफ ये लोग तौहीद के ठेकेदार बने फिरते हैं और ये समझते हैं कि दुनिया में तौहीद को मानने वाले फ़कत यही हैं, और बाकी सब मुसलमानों को ये मुशरिक मुशरिक के ताने देते हैं और उन पे फ़तवे लगाते हैं। लेकिन अपनी हालत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए फ़रेब, दाव, चाल जैसे गंदे और घटिया अल्फाज का इस्तेमाल और अल्लाह के इल्म की नफ़ी, उसके देखने की नफ़ी, ये इनके मामलात हैं। अल्लाह पाक इनके शर से मुसलमानों को बचाए। तमाम अहले इस्लाम से ये गुज़ारिश है कि जब भी कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना चाहें, तो सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कंज़ुल ईमान शरीफ ही लेकर पढ़ें। ये वो तर्जुमा है जो कुरान की रूह के करीब तर्जुमा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से आज तक इसमें कोई गलती नहीं निकाली जा सकी। अल्लाह ताला हम सबको कुरान का सही फ़हम अता फ़रमाए और अपनी ज़िंदगियाँ कुरानी तालीमात के मुताबिक उस्तवार करने की तौफ़ीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल